अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। ये दरअसल एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर डेविड माइकल की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब द ब्लैक डेज से ली गई है। राइटर मिस्टर डेविड माइकल लिखते हैं, ये 1943 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की बात है। मुझे अफ्रीका कांगो से ट्रांसफ़र करके भारत के शहर फतेहपुर सीकरी भेज दिया गया। मैं दरअसल बाकायदा बिल्डिंग और तामीराती काम की मास्टर डिग्री याफ्ता था। मुझे हुकूमत बरतानिया से कांगो में 3 आला मयार के बड़े पुल बनाने के काम में शिरकत और मदद करने के लिए एक तारीफ़ी सर्टिफिकेट के अलावा 4000 पाउंड्स का इनाम भी मिला था। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। मुझे भारत के शहर फतेहपुर सीकरी भेजने का मकसद आगरा और फ़ैरोज़ाबाद के दरमियान 2 बड़े राब्ता पुल बनाने, उनकी प्लानिंग करने का टास्क था। बहरहाल मैं 7 दिसंबर 1943 को जब मज़कूरा शहर के सिविल इंजीनियरिंग रोड्स के हेडक्वार्टर पहुंचा, तो वहां चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर मिस्टर जॉर्ज ने मुझे हुक्मिया तौर पर कहा कि तुम आज ही से अपनी टीम, जिसका कोड टीवी था, के अमले के साथ मिलकर गवर्नमेंट की निशानदेही वाली जगह पर जाकर देखो कि वहाँ किस तरह, कैसे और कितने खर्चे पर 2 बड़े राब्ता पुल बन सकते हैं, और तुमने मुझे अगले 20 रोज़ बाद अपनी हतमी रिपोर्ट देनी है। मिस्टर जॉर्ज ने मेरे मातहत काम करने वाले टीम के सब इंजीनियर मेहता सिंह से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, यह अब से तुम्हारे साथ अपने 10 अफसरान और 16 दीगर स्टाफ के साथ काम करेगा, यानी हम टोटल 27 अफराद थे। मेहता सिंह इंजीनियर ने बड़ी ताबेदारी से मुझे कहा कि सर, हम जिस इलाके में अपनी टीम के साथ सर्वे करने जा रहे हैं वो एक वीराने पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। वहाँ हमें हो सकता है कि मुकामी ख़तरनाक जानवरों और डाकुओं या चोरों का सामना भी करना पड़े, लिहाजा हमें अपनी टीम के साथ कम से कम 2 असला बरदार गार्ड्स भी रखने चाहिए। मैंने उसकी इस बात को चीफ ऑफिसर जॉर्ज के सामने रखा तो उसने मुझे उल्टा डांटते हुए कहा कि तुमने एक बहादुर, मेहनती सरकारी ब्रिटिश ऑफिसर होने का सबूत फराहम करना है। ये हिंदुस्तानी हासिद सब इंजीनियर मेहता सिंह न सिर्फ तुम्हारी हौसला शिकनी कर रहा है, बल्कि तुम्हें वहाँ जाने से डरा रहा है। मैंने वहाँ खुद 4 रोज़ गुजारे हैं, मैंने तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं महसूस की। उसने मेरा झूठा हौसला बढ़ाया था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल है और वहाँ कुछ मुकामी लोगों की आबादी भी है। तुम वहाँ मुकामी आबादी के लोगों को ना सिर्फ दबाना, बल्कि उनकी खूबसूरत लड़कियों से अपनी दिलजोई भी करना। बकौल राइटर डेविड माइकल, उस वक्त चीफ सिविल ऑफिसर जॉर्ज ने मुझे बातों में टाल दिया, लेकिन उसने मेरी टीम के काम का बजट और ख़र्चा भी 20% बढ़ा दिया था और चंद सहूलतें, अमला वगैरह भी बढ़ा दिया, यानी मुझ समेत 29 अफराद अमले के हो गए थे। उसने 2 नौकर मेरी ज़ाती खिदमत के लिए दे दिए, जिनका नाम था अकबर खान और परशाद कमल। मैं अपने अमले और ज़रूरी साजो सामान के साथ फतेहपुर सीकरी के इलाका सोनारी गांव पहुंचा। स्टाफ के छोटे अमले ने अफसरान छोटे एहलकारों के मुश्तरका तौर पर खैमे लगा दिए, जिनकी तादाद 6 थी, जबकि खाने पीने, स्टोर के सामान को रखने के लिए 2 आर्जी पहाड़ों पर पत्थरों के छोटे कमरे बना दिए। मैंने अपने खैमे में मेहता सिंह, डेविड पॉल हिंदुस्तानी क्रिश्चियन और इब्रार हसन टीम मेंबर को रखा। परशाद कमल और अकबर खान पड़ोसी खैमे में रहते थे। मैं उन्हें जब ज़रूरत पड़ती तो अपने पास बुला लेता, लेकिन मैं और मेरे साथ रहने वाले लोग ज़्यादातर अपना काम खुद करते थे। इस इलाके में शदीद अजीब सी बदन को जलाने वाली गर्मी पड़ती थी और वहाँ मच्छर की मानिद इतने बारीक पिस्सू किस्म के जहरीले कीड़े और हशरात थे जो हमें बुरी तरह तसलसल के साथ काटते थे। हमारे पास कोई ऐसी दवा या तेल न था जिसको मिलाकर हम उनके जहरीले काटने से बच सकते। हमारे पास जो कंबल और चादरें थीं उसे हम अपने मुंह और बदन पर लपेट लेते थे, लेकिन इस तरह से सांस लेना मुश्किल होता था। वहाँ मैं और मेरी पूरी टीम रात को बमुश्किल 2 घंटे ही सो पाते थे। हाँ, अलबत्ता शाम को वहाँ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती थीं। पिस्सू भी कुछ घंटों का वक्फा किया करते थे। सर, इन बुरे हालात में हम लोगों का काम जारी रखना इंतहाई नामुमकिन है। मुझ समेत 4 एहलकारों को पिस्सुओं के काटने से बुखार हो गया है।
یہ بات مجھے مہتا سنگھ نے شکایتی انداز میں کی تو میں نے فوری طور پر چیف انجینئرنگ آفیسر کو ایمرجنسی بنیاد پر خط لکھ کر ایک اہلکار کے ہاتھ ہیڈ کوارٹر بھیج دیا۔ وہاں سے اسی روز بڑی مقدار میں لسر نامی سوکھی گھاس بھیجی گئی۔ لسر گھاس دراصل دو آبا کے علاقے میں اگتی تھی۔ اسے سکھا کر اس میں امرود کے پتے ملا کر دونوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، اور جہاں مچھر مکھیاں کیڑے بگانا مقصود ہوتا تھا وہاں اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے دھوئیں سے حشرات، مچھر مکھیاں وغیرہ بھاگ جاتے تھے۔ دوسرے اس کا ایسا نشہ ہوتا ہے کہ اس سے نیند بھی بہت میٹھی اور اچھی آتی ہے۔ لسر کے آنے سے ہمیں بہت تسلی اور خوشی ہوئی۔ ہم ہر رات ہر خیمے میں لسر کو جلا کر سکون سے سونے لگے۔ کیونکہ مجھے بحیثیت انچارج سائٹ پر ہونے والے دن میں ہونے والے کام کی کارکردگی اور اگلے روز کی پلاننگ کی رپورٹ ہیڈ آفس بھیجنی ہوتی تھی، تو میں اپنے خیمے میں موجود سینئر انجینئر کو جگا کر ان سے کام لیتا تھا۔ میں خود بھی رات گئے تلک جاگتا تھا، اس کے لیے چائے پینا لازمی ہو گیا تھا۔ اکبر خان، پرشاد کمل ہمارے لیے بڑے بڑے بھگونوں میں چائے بناتے تھے۔ مجھے دراصل لسر کی گھاس کے جلنے سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے کچھ الرجی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنے خیمے سے رات کے وقت کچھ دیر کے لیے باہر نکل کر ایک چھوٹے سے پہاڑی پتھر پر بیٹھ کر ایک آدھ سگریٹ پی لیتا یا وسکی کا پیک وغیرہ لگا لیتا تھا۔ میری دیکھا دیکھی وہاں میرے اور دوسرے خیموں کے اہلکار بھی میرے پاس آنے لگے تھے۔ سر، کبھی کبھار ہمارے اپنے خیموں میں رات کو سوتے وقت آنکھ کھل جاتی ہے تو نیند ہی نہیں آتی، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات خیمہ نمبر 3 کے جونیئر سب انجینئر نے کی۔ تو تم لوگ جو جاگ سکتے ہو میرے خیمے میں رات کو آ جایا کرو، میں نے انہیں آفر کی۔ میں بھی دل سے چاہتا تھا کہ اس ویرانے آدم بیزار جگہ میں کچھ دل بہلانے کا کوئی سبب بنے۔ ہوا یوں کہ دوسرے روز ہی میرے خیمے میں دیگر خیموں سے اہلکار آ کر کچھ دیر کے لیے شغل میلہ باتیں کہانیاں سنانے لگے۔ میں نے ان تمام اہلکاروں سے کہا کہ آپ لوگ 2 سے 4 بجے صبح تڑکے تک آ جایا کریں، تاکہ بقیہ وقت 4 تا 9 بجے تک ہم لوگ کسی حد تک اپنی نیند پوری کر لیا کریں۔ مجھے جس ٹاسک کے لیے بھیجا گیا تھا وہ میرے مطابق اگلے 2 ماہ میں بھی ختم نہ ہونے والا تھا، کیونکہ سوناری گاؤں سے لے کر گتاری گاؤں تک بہت کٹی پھٹی الٹی سیدھی قدرتی پہاڑیاں، میدانی علاقے ہونے کے علاوہ درمیان میں 4 بڑی ندیاں تھیں۔ ان میں 2 اہم پلوں کو بنانے کے لیے انتہائی احتیاط اور سمجھداری کی ضرورت تھی۔ میں اس کام کو آرام اور آہستہ آہستہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے ماتحت اہلکاروں آفیسروں کے ساتھ مذکورہ جگہ پر روزانہ صبح 10:30 بجے سے 6 بجے تک مسلسل کام کرتا تھا۔ میں نے دورانی ڈیوٹی اپنے ماتحتوں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ وہ دورانی ڈیوٹی آپس میں یا مجھ سے کوئی فالتو شغل میلے کی باتیں نہ کریں۔ اس پر میں اور میرا عملہ عمل کرتے تھے۔ ہاں، ڈیوٹی ٹائم کے بعد تقریباً 7 سے لے کر رات تک مختلف خیموں میں رہنے والے تقریباً تمام کارکن میرے خیمے میں آ جاتے تھے۔ وہاں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر لسر گھاس جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ وہاں ہماری وقتی طور پر پسوؤں، زہریلے مچھروں کے کاٹنے سے جان چھوٹ جاتی تھی۔ بعض دفعہ میرے خیمے کے باہر بھی محفل لگتی، ہم چائے پکوڑوں سے لطف اندوز ہوتے۔ کریا نام کا ایک انجینئر بہت اچھی دیسی تاڑی شراب بناتا تھا، ہم اس کے جام بھی نوش کرتے تھے۔ اکبر خان میرا خدمت گار انتہائی شرارتی شوگر میلہ لگانے والا بے باک انسان تھا۔ وہ بعض دفعہ برہنہ ڈانس بھی کرتا، اسے کوئی شرم حیا نہ تھی، جبکہ پرشاد کمل انتہائی لذیذ مرغی کڑھائی بناتا تھا۔ اس کے ساتھ ہم سب مل کر پیاز، لہسن، دھنیا کاٹنے اور بھوننے میں مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے ایک ہمراہ سکھ انجینئر بلراج سنگھ کو کہا کہ وہ میری جسمانی طلب یعنی ہوس کے لیے مجھے کوئی فحاشہ لڑکی کا بندوبست کر کے دے۔ اس نے مجھے کہا کہ سر، میں فتح پور سیکری شہر میں جا کر فلاں علاقے سے آپ کے لیے ایک لڑکی لاتا ہوں، لیکن اس پر آپ کا بہت خرچہ ہو جائے گا۔ میں نے جوش، جوانی اور تاڑی کے نشے میں کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں تمہارا منہ مانگا خرچہ دوں گا۔ وہ شہر گیا اور شام کو میرے پاس واپس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سر، ایک نہایت خوبصورت کم عمر جوانی سے لبریز لڑکی ملی ہے۔ وہ جسمانی تعلق تو نہ رکھے گی مگر وہ رقاصہ بہت اچھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے صرف تمام عملے اور آپ کی تفریح کے لیے لے آؤں۔ اس کا روزانہ کا خرچہ اس کی مالکن 10 روپے مانگتی ہے اور وہ یہاں خیمے میں رہے گی۔ ہمیں صرف اس کے عزت اور تحفظ کی ضمانت دینے کے علاوہ اسے اچھا کھانا پینا دینا پڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اسے بے شک لے آؤ، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی لڑکی بھی لاؤ جو میرے ساتھ رات گزار سکے۔
بلراج سنگھ نے جواباً کہا کہ اس طرح آپ کا ڈبل خرچہ ہو جائے گا، یعنی 20 روپے۔ آپ کیا اتنا مالیاتی بوجھ برداشت کر پائیں گے؟ میں نے کہا کہ تم لے آؤ، میں اپنی جسمانی خواہش والی لڑکی کا خرچہ اپنی جیب سے دوں گا، جبکہ 5 روپے روزانہ کے حساب سے تمام اہلکاروں افسران کی تنخواہ سے کاٹوں گا، کیونکہ وہ بھی تو رقاصہ کا رقص دیکھیں گے۔ میں نے تمام عملے سے اپنی اس تجویز کا ذکر کیا تو وہ بھی مان گئے۔ ظاہری بات ہے ہم سارے شرابی 2-4 کو چھوڑ کر زانی تھے۔ میں نے اپنے تمام عملے کو کہا کہ میں تم سے کسی کو اپنی جسمانی خواہش والی لڑکی کو نہیں دوں گا، وہ صرف میرے ساتھ رہے گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ میں نے اپنے خدمتگار اکبر خان پرشاد کمل کو حکمیہ طور پر کہا کہ وہ میرے اور فاشا لڑکی کے لیے ایک علیحدہ چھوٹا خیمہ گاڑ دیں۔ ان دونوں نے میرے لیے 3 بندوں کے رہنے کے قابل سب سے ہٹ کر علیحدہ خیمہ بنا دیا۔ شام کو بلراج سنگھ اپنے ساتھ 2 لڑکیاں لے آیا۔ دونوں خوبصورت تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام موناج کور اور دوسری کا نام سنتا دیوی تھا۔ موناج کور درمیانی واجبی صورت جسم فروش، جبکہ سنتا دیوی ڈانسر اور انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے نقش رنگت انتہائی سحر انگیز تھے، جبکہ اس کا بدن بھی جوانی سے بھرپور تھا۔ موناج کور تقریباً 25 سے 30 سال کی تھی، لیکن اس کے جسم کے خد و خال بیکار سے تھے۔ میں نے تو اس کے ساتھ عیاشی کرنی تھی، وہی اس وقت میرے لیے کسی حسین پری سے کم نہ تھی۔ جب میں نے سنتا دیوی کا حسن دیکھا تو دل میں سوچا کہ کاش یہ جسم فروش ہوتی۔ میں اور میرے ماتحت تمام افسران اہلکار اس کا اچھوتا جلوہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان دونوں لڑکیوں کے آنے کے بعد میں نے ان کے ڈانس پارٹی، اپنے ساتھ موناج کور کو رکھنے اور عملے کو رات کو کس وقت سونا جاگنا ہے، ان سب چیزوں کا ایک خصوصی ٹائم ٹیبل بنا دیا۔ میں نے جسم فروش لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے لیے اپنے مڈ نائٹ ورک کو ختم کر دیا تھا، یعنی جو میں رات کو سرکاری کام کرتا تھا۔ پھر میں اپنا تمام کام مزید فکر سے دن ہی کو کرنے لگا۔ موناج کور میرے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے رہی۔ اس نے بہت اچھی طرح میری کرائے کی عارضی بیوی ہونے کا کردار ادا کیا۔ وہ بہت رومانس اور میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے والی تھی۔ میں اس سے اتنا خوش تھا کہ میں نے اسے پیشکش کی کہ اگر تم آئندہ اپنا جسم فروشی والا تجارتی کام چھوڑ دو تو میں تم سے مسیحی مذہب کے مطابق شادی کرنے کو تیار ہوں۔ دراصل میں اپنی بیوی لوسن کے ساتھ دلی طور پر خوش نہ تھا۔ وہ بدمزاج اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والی عورت تھی۔ اس نے مجھے جواباً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں تمہاری مستقل بیوی ہونے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ میں 2 ناجائز بچوں کی ماں بھی ہوں۔ میرا خاوند مر چکا ہے۔ میں یہ بے ضمیر کام اپنی غربت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ ہاں، یہاں سے جانے کے بعد تم مجھ سے ملنے فتح پور سیکری کے شہر کے فلاں رنڈی بازار میں ملنے آ سکتے ہو۔ میں تم سے اس ملاقات اور دوستی کے کوئی پیسے نہ لوں گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سنتا دیوی کو رات کے رقص کے بعد میرے حکم پر میرے خیمے کے تیسرے بستر پر لٹا دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک پراسرار چوبی بکسا لائی تھی۔ وہ اسے کھانا پانی دیتی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی چوہا وغیرہ ہوگا۔ وہ اپنے کام یعنی ڈانس کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے موناج کور سے باتیں کرتی تھی، حالانکہ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے باتیں کرے۔ اس کے اندر حسن کے علاوہ سنجیدگی کی بھی خوبی تھی۔ سنتا دیوی کے پاس ایک چھوٹا سا چوبی بکسا تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ بکسے کے اوپر ذرا سا سوراخ تھا۔ وہ بکسے کے اوپری سوراخ سے اس پر گوشت کے ٹکڑے، زیادہ تر مرغ کی ٹانگیں اور دودھ ڈالا کرتی تھی۔ اس چوبی بکسے میں سے اکثر کھڑکھڑ کی آوازیں آتی تھیں۔ اس نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے اندر اصل میں ہے کیا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کے اندر کیا ہے تو وہ کہتی کہ اس کے اندر میرا دوست یعنی میرے ہونے والا جیون ساتھی رہتا ہے۔ اس کی یہ منطق کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ موناج کور نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کوٹھے میں بھی اس بکسے میں بند کسی پراسرار نادیدہ مخلوق کے ساتھ رہتی ہے اور اسی کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت بتاتی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کی بھی بڑی پکی تھی۔ میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کے رات کو وقفے وقفے سے 2 ڈانس پروگرام ہوتے تھے۔ وہ بہت دل فریب، سحر انگیز، بڑے بھڑکیلے کپڑے پہن کر اپنے کولے اور فربا جسم کو تھر تھرا کر ڈانس کرتی تھی۔ وہ اس طرح رقص کرتی تھی کہ ٹپ کی لالچ میں تماشبینوں کے پاس نہیں آتی تھی، بلکہ ایک محدود دائرے میں رہ کر اپنی ڈیوٹی دیتی تھی۔ میرے عملے کے ہر آفیسر سٹاف کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے بدن کو چھوئیں یا اس کے سرخی مائل سفید گالوں پر چٹکی کاٹیں، لیکن وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ موناج کور نے بھی یہ بتایا تھا کہ اسے میری مالکن بہت دور کے شہر راولپنڈی کے کسی علاقے سے لائی تھی۔
اس زمانے میں فتح پور سیکری سے راولپنڈی بہت سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا۔ مناج کور نے یہ بھی بتایا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ فکر سے بکسے میں بند جانور کو خوراک دیتی اور اس بکسے کو دوسروں سے چھپا کر رکھتی۔ میں بدستور سوناری گاؤں میں اپنے ٹاسک 2 پلوں کی تعمیر کے لیے اپنا سرکاری کام بڑی ذمہ داری سے کر رہا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 15 روز ہو گئے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے یہاں اب لطف آنے لگا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے عملے کے آفیسرز بہت محنتی اور مجھ سے مخلص تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کام کرنے کے بعد شراب، رقص وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا اور ان تفریحی کاموں سے ہی ہم اپنی بوریت کو دور کرتے تھے۔ ایک دن بلراج سنگھ سب انجینئر نے مجھے کہا کہ سر، میں ان لڑکیوں کی بائی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو 70ویں روز واپس لے آؤں گا، لہٰذا یہ آج سے 30 روز یہاں سے چلی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ یار، ان دونوں کو کم از کم 1 ہفتہ مزید یہاں رکھو۔ ان دونوں کی وجہ سے میں اور میرا عملہ دل لگا کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ سر، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ شہر ان کے کوٹھے پر جا کر ان کی مالکن سے بات کرنا ہوگی۔ اگر یہ لڑکیاں مقررہ وعدے پر اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچیں تو ان کی مالکن پولیس کو رپورٹ کروا دے گی۔ وہ بہت بد مزاج ہے۔ اس زمانے میں برٹش سرکار انڈین کوٹھوں والیوں سے باقاعدہ لائسنس دے کر ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتی تھی، انہیں ہر قسم کا قانونی تحفظ بھی دیتی تھی۔ یہ کوٹھے والیاں نائکا باقاعدہ کم از کم سالانہ 2000 روپے ٹیکس ادا کرتی تھیں۔ میں نے دونوں لڑکیوں سے کہا کہ کیا وہ یہاں رہنا چاہتی ہیں، تو سچی بات ہے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی اپنی مجبوریاں بتائیں۔ مناج کور نے کہا کہ میرے بچے مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ میں جب یہاں آئی تھی میرا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ جبکہ سنتا دیوی نے کہا کہ اس نے گپتیا کی پوجا کرنی ہے۔ یہ پوجا کسی پسندیدہ جانور کی زندگی کی صحت کے لیے کی جاتی تھی۔ یہ دراصل ہندو عورتوں کی پوجا کروا چوتھ سے ملتی جلتی تھی، جو وہ اپنے خاوندوں کی درازی عمر اور صحت کے لیے کرتی تھیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب یہاں مزید مزدوری نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کو لالچ بھی دیا کہ میں تمہارا معاوضہ مزید بڑھا دوں گا، لیکن وہ نہ مانی۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ بلراج سنگھ ان دونوں لڑکیوں کو واپس شہر میں ان کی نائکا کے حوالے کرائے گا۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کے جو ہمارے ذمہ رقم بنتی تھی اس کی مجموعی رقم سے زیادہ انہیں پیسے دے دیے۔ مناج کور میرے کندھے سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈیوڈ مائیکل، میرا یہاں سے جانا میری مجبوری ہے۔ میرے پاؤں میں غربت اور 2 بچوں کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، تو مجھ سے ملنے کوٹھے پر لازمی آنا، یا کچھ روز بعد بے شک مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ جبکہ سنتا دیوی نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ان دونوں کے 1 روز جانے سے پہلے ہی میں نے مناج کور سے کہا کہ آج رات مجھے اتنا خوش کرو کہ مجھے ایسا لگے کہ میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سنتا دیوی سے میں نے درخواست کی کہ وہ جاتے جاتے آج رات 2 کے بجائے 3 ڈانس کرے۔ وہ دونوں لڑکیاں مان گئیں۔ میں نے آخری شب جب مناج کور کے ساتھ گزاری تو وہ انتہائی مایوس کن موڈ میں رہی۔ ساری رات مجھ سے بغل گیر ہو کر روتی رہی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری زندگی اور محبت صرف دوسروں کی خریدی ہوئی عارضی ہے۔ میں کیا ساری زندگی یوں ہی بکتی رہوں گی؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے اگر کبھی چاہا تو میں تم کو مستقل سچے دل سے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا ہر گاہک مجھ سے اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن وقت گزارنے کے بعد کوئی اپناتا نہیں ہے۔ سنتا دیوی نے میرے ملازمین اور میرے سامنے جاتے جاتے رات کو 3 شاندار منفرد ڈانس کے پروگرام کیے۔ اس سے میں نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ تم جو اپنے ساتھ چوبی بکسا لائے ہو اس میں کون سا جانور موجود ہے، یا اس میں ہے کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ اس کے اندر کون بند ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیتی ہوں کہ اس میں میرا جیون ساتھی، میرا محبوب بند ہے۔ میں نے اس سے مذاق سے کہا کہ تمہارا جیون ساتھی تو کوئی انسان ہونا چاہیے تھا نا، کوئی جانور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکا سا مسکرا دی۔ 4 بجے صبح بلراج سنگھ نے ان دونوں لڑکیوں کو شہر لے جانا تھا۔ مجھے اور پورے عملے کو ان کی جدائی کا انتہائی دکھ تھا۔ ہم سارے سٹاف، عملے کے لوگ 3 بجے رات تک ان کے ساتھ جا کے اور پھر سو گئے۔ ان لڑکیوں کا ضروری سامان جو یہ ساتھ لائی تھیں، وہ اور جو ہم نے انہیں تحفے دیے تھے، وہ ایک جگہ خیمے نمبر 4 میں رکھ دیے گئے تھے۔ وہاں سامان کو ترتیب سے رکھنے کے لیے سنتا دیوی رک گئی تھی۔ اسے میں نے کہا کہ تم کام ختم کرنے کے بعد میرے پاس یعنی میرے خیمے میں آ جانا۔ وہ بہرحال سارا سامان ترتیب سے رکھنے کے بعد کیمپ نمبر 4 پر وہیں ایک کونے میں سو گئی۔ شاید وہ تھک گئی تھی۔
میں اور مناج کور گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ میرے پاس میرا خادم اکبر خان آیا۔ اس نے مجھے جگایا اور کہا کہ سر، خیمے نمبر 4 میں سنتا دیوی اور وہاں موجود سریندر ناتھ ہیلپر اور منہال سنگھ سب انجینئر کے درمیان سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ سنتا دیوی بری طرح سے رو رہی ہے۔ میں اور مناج کور ہڑبڑا کر گرتے پڑتے سیدھے خیمہ نمبر 4 کی جانب بھاگے۔ وہاں ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ سنتا دیوی سریندر ناتھ ہیلپر منہال سنگھ کو شدید غصے میں غلیظ گالیاں اور کوسنے دیتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ خیمے میں موجود بکیا مکین اسے چپ کروانے میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، مناج کور نے تیزی سے اس سے کہا، سنتا دیوی، تو ان دونوں کو اتنی نازیبا گالیاں اور کوسنے کیوں دے رہی ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ مزید شدت سے روتے روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں یہ بولی، ان دونوں بدماشوں نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے یہ جملہ جھٹکے سے نکلا۔ سچی بات ہے، مجھے اس وقت اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا ناقابل یقین حادثہ بتا رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مناج کور بھی سکتے میں آ گئی۔ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہاں ایک نیا عذاب عظیم آئے گا، یعنی ہماری مالکن اس حادثے کی خبر ہیڈ کوارٹر میں دے دے گی، اور پھر ڈیوڈ، تمہارے لیے بڑے امتحان کا کڑا وقت آئے گا۔ میں نے سریندر ناتھ اور منہال سنگھ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ کیا سنتا دیوی تم پر صحیح الزام لگا رہی ہے یا غلط؟ مجھے بتاؤ۔ منہال سنگھ، جو شدید نشے کی حالت میں تھا، وہ اٹھا اور اس نشئی لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، سر جی ہاں، ہم نے اس سے مزے لیے ہیں۔ یہ تو ٹکے ٹکے کی بکنے والی ڈانسر فحاشہ رنڈی ہے۔ ہم دونوں نے اسے 20 روپے دیے ہیں۔ اس نے نشے کی ہچکی لیتے ہوئے مسکراتی حالت میں جملہ کہا تو میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ کم بختو، یہ تم نے میرے لیے کیسا پہاڑ جیسا عذاب کھڑا کر دیا ہے۔ اس کو تو میں نے تمہاری اور اپنی تفریح اور بوریت دور کرنے کے لیے صرف ڈانس کی غرض سے بلوایا تھا۔ یہ تو ہماری مہمان تھی۔ صاحب جی، اس 2 ٹکے کی رقاصہ کے لیے آپ اتنا کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ تو دھیلے دھیلے کے پیچھے مٹک مٹک کر اپنے کولے تھر تھر آتی ہے۔ سریندر ناتھ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا تو مناج کور نے جھٹ سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تیری یہ مجال، ٹکے مار، جسم فروش، حرامی! گندی گالی دے کر مناج کور نے دھکا دیتے ہوئے اسے مارنے کی کوشش کی تو اس کا بازو بجلی کی رفتار کی طرح قریب کھڑے ایک اہلکار شیرے نے پکڑ لیا۔ سر جی، آپ یہاں سے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ آپ پر اٹھ جائے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے آفیسر ہیں۔ آپ جائیں، اپنی کرائے کی معشوقہ سے مزے لیں۔ منہال سنگھ نے نشے کی حالت میں مجھے تنبیہ کی۔ میں مصلحتاً اس لیے وہاں پر ان سے نہ الجھا کیونکہ اگر میں ان سے لڑتا یا انہیں مزید بے عزت کرتا تو بات بہت آگے بڑھ جاتی۔ میں نے اپنے اندر کے غصے کی شدت کو اپنے اندر انڈیلا اور ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں ہمارے خیمے سے نکالنے والا؟ ہم دونوں سرکاری ملازم ہیں، تیرے نہیں۔ سریندر سنگھ نے بڑی گستاخی اور بدتمیزی سے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہاں کھڑے دیگر اہلکار ان دونوں نشئیوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ وہ نشے کی حالت میں کچھ بھی بڑا نقصان مار پیٹ کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ خاموش چپ کھڑے رہے۔ کریا نامی انجینئر اکبر خان، پرشاد کمل، میتھا سنگھ وغیرہ وہاں ان دونوں کو مارنا پیٹنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں مصلحتاً منع کر دیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ یہ دونوں خیمے سے باہر چلے جائیں اور میں سنتا دیوی سے معافی مانگوں تاکہ اس کا غصہ کچھ کم ہو اور وہ ہمارے پاس سے شانتی سے اپنے ٹھکانے پر چلی جائے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پیسوں کی زیادہ لالچی نہ تھی، ورنہ میں اسے کچھ بڑی رقم دے کر منا لیتا۔ مجھے ابھی معراج پورا اپنی نائکا کے پاس جانا ہے۔ چل مناج کور، اس سے کہے کہ مجھے یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میرا دماغ بالکل بند ہو گیا ہو اور میرے اندر سے کچھ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ میں دراصل دوہری مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک تو ان دونوں بدماشوں سریندر ناتھ اور نہال سنگھ سے لڑائی مار کٹائی نہیں کر سکتا تھا، یہ دونوں بہت کھلنڈرے تھے۔ دوسرے سنتا دیوی کا اگلا کیا عمل ہوتا ہے، مجھے اس کی جانب سے بھی ہزار وسوسے اور اندیشے ڈس رہے تھے۔ اسی دوران یہ ہوا کہ سریندر ناتھ کو ہمارے ایک آفیسر نے جوش اور غصے میں آ کر اچانک زدکوب کرنا شروع کر دیا۔
निहाल सिंह जो पहले ही बहुत पिए हुए था, उसने करीब पड़ी हुई एक आहनी सलाख उठाकर उसे गलीज गंदी गालियां निकालते हुए पहले संता देवी के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे उसके नाक से खून निकलकर होंठों तक आ गया। फिर निहाल सिंह ने उसके उस लकड़ी के बक्से को उठाकर जमीन पर जोर से पटका। ये ना करो, मेरे महबूब को कुछ हो जाएगा, संता देवी उस पर रोते हुए चिल्लाई। वो बिजली की मानिंद उस बक्से की जानिब लपकी, लेकिन हम सब ने वहाँ ये वहशतनाक मंजर देखा कि उस संदूक से कोई चूहा वगैरह नहीं जिसकी हमें तवक्का थी, बल्कि वहाँ एक लंबा सा, हल्का सा पीला और कुछ कुछ नीला, सुर्खी माइल रंग पर मुश्तमिल लंबा सा सांप निकलकर नाली की तरफ भागा और फिर वहाँ से गायब हो गया। ये मंजर देखकर सारे लोग दहल गए। समझो कि सबकी सिट्टी गुम हो गई। मुनाज कौर तो बेहोश होकर मेरी बाहों में आ गिरी, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि निहाल सिंह, जो इससे पहले नशे की हालत में इतना बड़ा बदमाश बना हुआ था, उसकी हवा भी निकल गई, जबकि सरिंदर नाथ भी हक्का बक्का होकर नाली से भागते सांप को देखता रहा। तो ये था तेरा महबूब जीवन साथी? अरे पागल, इस खतरनाक सांप को तूने बक्से में बंद किया हुआ था। ये अगर तुझे या किसी और को यहाँ डस लेता तो? ये बात मैंने उससे कही। संता देवी ने निहाल सिंह, सरिंदर नाथ को घूर कर देखा और कहा, देखना अब मेरा ये जनूनी गुस्से वाला जीवन साथी तुम लोगों के साथ कैसा इबरतनाक सलूक करता है। तुमने मेरी इज्जत लूट कर अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। देख, मैं अभी तेरे महबूब को तलाश करके लाठियों की नजर करके मारता हूँ। ठीक है सरिंदर, तू जा, मेरे जीवन साथी को तलाश करके जरा मार के तो दिखा। वो तेरे तो क्या, तेरे बाप के काबू में भी ना आएगा। संता देवी ने बड़े वसूख के साथ ये बात कही थी। प्लीज़ संता देवी, इसे एक बुरा हादसा समझना कि हम ज़्यादा अच्छे लोगों के दरमियान ये दो शैतान थे। तुम्हारे साथ ये सब कुछ घटना हुई है, मुझे इसका दिली अफसोस है। मेरा इसमें दूर दूर तक कोई दोष नहीं है। संता देवी रोते चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे साथ होने वाले इस जुल्म, मेरी इज्जत के लुटने के जिम्मेदार क्यों नहीं हो? तुम ही यहाँ होने वाले काम के इंचार्ज हो। मैं और मुनाज कौर तुम्हारे ही कहने पर यहाँ तुम्हारे लोगों की अय्याशी का सामान बनकर आई थी। हमारी इज्जतों की हिफाजत करना तुम्हारा ही फर्ज और जिम्मेदारी था। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने जब देखा कि वो मेरी सफाइयों और बातों से नहीं संभल रही, तो मैंने मजबूरन मुनाज कौर को कहा कि तू इसकी नफ्सियात समझती है, तू इसे मेरी खातिर संभाल। बहरहाल मुनाज कौर ने उसको अपने लहजे में समझाया कि इस हादसे में डेविड माइकल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद ना थी, और दूसरे एक हद तक कसूर बजाते खुद संता देवी का भी था, क्योंकि वो वारदात की रात क्यों खैमा नंबर 4 में सोई थी, हालांकि उसे कहा गया था कि वो हमारे खैमे में आकर सोए। इस दौरान निहाल सिंह और सरिंदर नाथ ना जाने कहाँ चले गए थे। मुझे किसी ने बताया था कि वो दोनों खैमे से बाहर सांप को मारने के लिए गए हैं। उसके साथ मेरे अमले के 2 एहलकार भी गए थे। उनमें से एक का नाम सिद्धू और दूसरे का नाम अशरफ था। संता देवी ने फिर बड़े इत्मीनान से कहा कि इन चारों की मजाल नहीं कि वो मेरे महबूब का ज़रा सा भी बाल बीका कर सकें। मेरा जीवन साथी बहुत होशियार और समझदार है। मैंने मुनाज कौर को कहा कि मैं तुम्हें एक खसूसी गाड़ी के ज़रिए मेराजपुरा फतेहपुर छुड़वा देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को अपने अपने धर्मों की कसम कि तुम मेरी कोई शिकायत अपनी नायका से नहीं करोगी, वरना मेरी ना सिर्फ नौकरी अकारत जाएगी, बल्कि आइंदा कोई नायका वगैरह किसी लड़की को किसी गोरे के पास अय्याशी के लिए नहीं भेजेगी। मैंने ऊट पटांग किस्म की उससे मिन्नतें और समाजतें करना शुरू कर दी। संता देवी ने खुद भी इस बात का इकरार किया कि जो कुछ भी मेरे साथ ये बुरा हुआ है, लेकिन तुमने हम दोनों लड़कियों को इज्जत से रखा है, लेकिन उन दोनों खबीसों ने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया। मैं तुम्हें यकीन से कहती हूँ कि ये बहुत जल्द मेरे आशिक जीवन साथी सांप के हाथों बड़ा इबरतनाक सबक हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो रोए भी जा रही थी। मैंने दोनों लड़कियों मुनाज कौर और संता देवी से जाते जाते माफ़ी मांगी। मुनाज कौर तो मुतमईन सी थी, लेकिन उसने जाते जाते मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आना। लेकिन संता देवी खामोश और अफसरदा सी थी। वो बार बार उस नाली की तरफ देखे जा रही थी जहाँ से बकौल उसका जीवन साथी सांप भागा था। मैंने मुनाज कौर से हाथ जोड़कर कहा कि ये इस नागहानी हादसे को यहीं भूल जाए और इसकी शिकायत हरगिज़ अपनी नायका को ना लगाए। उसने मुझे कहा कि इसकी इज्जत लूटी है, मैं इसका गम दुख कैसे भुला सकती हूँ। यह तो यहाँ सिर्फ अपना रक्स और मजदूरी करने आई थी, लेकिन मैं बहरहाल इसे तसल्ली और दिलासा दूंगी, समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी।
उन दोनों के जाने के बाद मैं इंतहाई अजियत की सूली पर चढ़ा रहा। मुझे अफसोस होता था कि मेरे होते हुए उन दो जालिमों ने उस बेचारी की इज्जत लूट ली और वो भी आखिरी दिन उसे ये दाग दिया। मैंने अपने अहलकारों को हकमिया तौर पर कहा कि इन चारों को बाहर जाकर ढूंढो, वो कहाँ सांप को मारने गए हैं, गए भी हैं या नहीं। सर, उन दोनों को आने दें, देखना हम उनकी कितनी दुर्गत बनाते हैं। उन कुत्तों ने ये कोई मामूली या आम वारदात नहीं की, उन्होंने महा नाकाबिले माफ़ी पाप किया है। ये बात इंतहाई बरहमी और गुस्से के आलम में अकबर खान, परशाद कमल और वहाँ चंद अहलकारों ने मुश्तरका तौर पर मुझसे कही थी। मैं काफ़ी देर तक खैमा नंबर 4 में बैठा रहा, बल्कि वहाँ मेरा बकिया अमला और स्टाफ भी अपने खैमों से निकल कर आ गया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद सिद्धू और अशरफ अली सरिंदर नाथ को डंडा डोली के अंदाज में उठाकर हमारे पास ले आए। मैंने घबराई हुई कैफियत में पूछा, ये सरिंदर नाथ को क्यों यूँ इस हालत में ला रहे हो? सर जी, मुझे और सरिंदर नाथ को सांप ने काट लिया है। क्या कहा? ये तुमने मेरे लिए एक नया अजाब पैदा कर दिया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। सर, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे बचा लो, अस्पताल ले जाओ, सरिंदर नाथ ने चिल्लाते हुए कहा। मेहता सिंह चिल्लाया, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरे साथ नाग ने पहला इंतकाम ले लिया है। वो संता देवी सही कहती थी कि मेरा जीवन साथी इन दोनों से ज़रूर इंतकाम लेगा, और उसने वाकई ऐसा कर दिया। मेहता सिंह, क्रिया नामी इंजीनियर परशाद कमल ने इंतहाई बेदर्दी से उसे मारना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने सिद्धू और अशरफ अली को भी दिल खोलकर फेंटी मारी। तुम इन दोनों के साथ क्यों सांप को मारने गए थे? जी, ये दोनों हमारे दोस्त थे ना, इसलिए हम दोस्ती के पीछे मुरव्वत में गए थे। मिनहाल सिंह कहाँ है और तुम दोनों को सांप ने कैसे काटा? अकबर खान ने सिद्धू के पेट में बड़ी ज़ोरदार ज़रब मारते हुए पूछा, लेकिन इसका जवाब सरिंदर नाथ ने तकलीफ़ के आलम में दिया कि मैंने और अशरफ ने सांप को एक पत्थर के पीछे छुपे देख लिया था। अशरफ ने मिनहाल सिंह को कहा कि मैं पीछे से आता हूँ और तुम दोनों ऊंचे दरख्त वाली जानिब से आकर इस पर डंडों से हमला करना। बस सर, मुख्तसर ये है कि हमने सांप को डंडे से मारा तो वो आगे नहीं भाग रहा था, वो अपनी जगह बेसुध पड़ा रहा। हमने दिल भरकर उसे पत्थर सोटे मारे, हमें ऐसा लगा कि वो मर गया है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसने नीम मुर्दा हालत में एक बिजली की माने जिस लगाकर पहले सरिंदर नाथ पर हमला किया और फिर अशरफ को भी उसने हल्का सा डसा। लेकिन भगवान की कृपा से उसने मोटी पैंट पहनी हुई थी, सांप की ज़रा सी जीभ उसकी टांगों को मस की है। सिद्धू ने ये सारी बात बताई, जबकि मिनहाल सिंह हमारा ये हाल देखकर घबराकर वकुआ से सड़क की जानिब भाग गया। मुझे लगता है अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मैंने भी अपना गुस्सा इन जुमलात को कहकर उन पर निकाला। ओ सर जी, गुस्सा मारपीट बाद में करना, पहले भगवान के लिए मुझे अस्पताल ले जाओ। लगता है मेरे बाजुओं में सांप ने डसकर कोई आग सी भर दी है। मुझसे मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे जहर का टीका लगा दो ताकि मैं मर जाऊं। मैंने देखा कि वाकई सरिंदर नाथ की आंखों की पुतलियों का रंग तब्दील हो रहा था। मुझे तशवीश हुई। मैंने अकबर खान और परशाद कमल शामी नामी एक एहलकार को कहा कि हमें इसे फौरी तौर पर फतेहपुर सेकरी के सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। ये यहाँ सांप के जहर से मर ही ना जाए। अलबत्ता अशरफ तकलीफ़ में ज़रूर था, लेकिन वो होश वाली बातें कर रहा था। तू भी चल। नहीं सर, मुझे उसने हल्का सा काटा है। वो अस्पताल जाने से डर रहा था। मुझे उन दोनों पर तरस और गुस्सा मुश्तरका तौर पर आ रहा था। मैं क्या करता? मैं इस टास्क का इंचार्ज था, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती। लिहाजा हम 7 अफराद उन दोनों को फतेहपुर सेकरी के सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने उन दोनों को चेक किया तो उन्होंने बताया कि सरिंदर के जिस्म में जहर की मिकदार 90% और अशरफ के जिस्म में ना होने के बराबर सांप का जहर सरायत कर चुका है। अशरफ तो बच जाएगा, लेकिन सरिंदर नाथ अगले 4 घंटों के अंदर मर जाएगा। इसका अब कोई इलाज मुमकिन नहीं है। सरिंदर ने यह बात सुनी तो वो रोने लगा। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे मिनहाल सिंह ने वर्गलाया था। दरअसल संता देवी के हुस्न में इतना सहर और जादू था कि हम उसकी जानिब लाशऊरी तौर पर राग़िब हो गए। बस यूँ समझें कि हमारे आसाब और सोचों पर शैतान का गलबा हो गया था। संता देवी रात गए हमारे खैमे में अपना सामान समेट कर थक गई थी। मैंने उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी जो मुझे मिनहाल सिंह ने दी थी। वो चाय पीकर बेहोश हो गई तो मिनहाल सिंह के बाद जब मैं उसके करीब गया और मैंने जब उसकी इज्जत का खिलवाड़ किया तो उसे ना जाने कैसे होश आ गया। सच्ची बात यह है कि उसे हमने कोई 20 रुपए नहीं दिए थे, ना उसने मांगे थे। उसने अपनी हालत देखने के बाद पहले तो रोना शुरू कर दिया और बाद में हम दोनों को थप्पड़ वगैरह मारे। हमने भी उसे मारा था।
اس دوران اس کے بکسے میں بند کوئی جانور شدت سے پھڑپڑا رہا تھا۔ اسے ہم پہلے چوہا سمجھے تھے، لیکن وہ تو بعد میں سب کے سامنے سانپ نکلا۔ میں نے سریندر ناتھ کو کہا کہ تمہاری موت اب اٹل ہے، تم اب شانتی سے اپنی آنکھیں بند کرو اور سکون سے مر جاؤ۔ سریندر ناتھ ہسپتال میں سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے خوب چلایا۔ اس کا درد تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سنتا، مجھے معاف کر دو۔ وہ غشی کے عالم میں یہ جملہ بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ سر، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی سانسیں ٹوٹتے ہوئے یہ جملے کہے۔ وہ واقعی ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق 3 گھنٹے کے اندر اندر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی لاش اور اشرف کے خون کے نمونے اس غرض سے حاصل کیے کہ انہیں کس قسم کے سانپ نے ڈسا تھا۔ یہ صرف وہ اپنی معلومات کے لیے تفصیل حاصل کرنے کے لیے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان دونوں کے اندر کولو مامبا قسم کے سانپ کے زہر کے اثرات ملے تھے۔ اب سنتا دیوی کہاں سے اسے لائی تھی، اس کا اس سانپ سے کیا ناتا تھا، ان سوالات کے جواب نہ مجھے اور نہ ہی کسی اور کو مل سکے تھے۔ سریندر ناتھ کی لاش کو اس کے رشتہ داروں کو میں نے ہسپتال کے اندر ہی وصول کروا دی تھی۔ میں جب سوناری گاؤں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہسپتال سے واپس آ رہا تھا تو بھانڈا گاؤں کے قریب مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پاؤں میں کوئی لمبی سی رسی لپٹی گھوم رہی ہے۔ میں نے جب اپنے پاؤں کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میں سمجھا کہ یہ میرا وہم یا سانپ کا خوف ہے۔ میں نے گاؤں میں کسی سے اپنے خوف کا اظہار نہ کیا۔ میں جب واپس آیا تو میں نے اپنے سب اہلکاروں کو سریندر ناتھ کے مرنے کی خبر سنائی تو سچی بات ہے ان میں سے کچھ اسے یاد کر کے رونے لگے۔ دراصل وہ جیسا بھی تھا تو ہمارا سٹاف کا رکن۔ اس نے بہرحال برا کیا تھا۔ مجھے اس دن سائٹ پر بہت ضروری کام بھی کرنا تھا۔ دوسری بات، ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ دلخراش واردات کا واقعہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے اسٹاف نے مشورہ دیا کہ سر، ہمیں آج کام روک کر سریندر ناتھ کے گاؤں اس کے کریا کرم کے لیے جانا چاہیے۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آیا ہمیں اس واقعے کی خبر ہیڈ کوارٹر کو دینی چاہیے یا نہیں۔ میں ان اندیشوں میں پھر پھنس گیا تھا کہ اگر میں نے ہیڈ کوارٹر کو خبر دی تو اس واقعے کی لازماً انکوائری ہوگی اور مجھے بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارا نزلہ مجھ پر گرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچا کہ اگر میں نے ہیڈ کوارٹر کو نہ بتایا تو پھر بھی مجھ پر سختی آئے گی۔ میں نے اپنے اسٹاف کے بااعتماد افسران اہلکاروں سے اس معاملے پر مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے سر کہ آپ ہیڈ کوارٹر کو وائرلیس کر کے سریندر کی موت پراسرار سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے یہ خبر وہاں دے دیں، لیکن سنتا دیوی اور مناج کور کی آمد کا گول مول ذکر کریں، کیونکہ ان کو سوناری گاؤں میں یوں سرکاری ڈیوٹی دیتے وقت بلانا غیر قانونی، غیر اخلاقی ہونے کے علاوہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی سزا نوکری سے برطرفی اور 1935 17F ایکٹ کے تحت 6 سال قید کی سزا بھی تھی، اور مجھے یہ پورا یقین تھا کہ ایسا میرے ساتھ برا ہونا تھا۔ الغرض میں بری طرح اپنی غلطیوں کے سبب پھنس گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ پچھتاوا آ رہا تھا کہ کاش میں ان دونوں لڑکیوں کو نہ بلاتا اور یوں میرے ساتھ یہ پراسرار واقعہ پیش نہ آتا۔ میں نے بلا آخر دل پر بڑا خطرے کا پتھر باندھ کر ہیڈ کوارٹر اطلاع دے دی۔ وہاں سے فوری طور پر مجھے فتح پور سیکری مین آفس میں مسٹر جارج چیف انجینئرنگ آفیسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا۔ میں مسٹر جارج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے پہلے تو انتہائی برہمی کے عالم میں مجھے ذلیل کیا، میری کھچائی کی کہ تم نے ایک برٹش آفیسر ہوتے ہوئے اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ تم دوران ڈیوٹی اپنے اور سٹاف کے تفریح کے لیے رنڈی بازی کرتے رہے، رقص دیکھتے رہے، تم دیسی ہندوستانی اہلکاروں کے ساتھ مل کر ان جیسے تیسرے درجے کے شہری بن کر گندگی میں ڈوبے رہے۔ تمہاری اس حرکت سے برٹش گورنمنٹ کی بہت سبکی ہوئی ہے۔ مسٹر جارج نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے محکمے کے قابل اہلکار کی ناگہانی موت ہوئی ہے اور دوسرا بھی سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے گھائل ہوا ہے، اس کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ اس نے سنتا دیوی کے ساتھ ریپ کا بھی ذکر کیا۔ سچی بات ہے کہ میرے پاس اب اس کے سامنے سچ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی حرکات کا اعتراف کر لیا، لیکن یہ کہا کہ سریندر ناتھ کی موت سانپ کی محبوبہ کے ریپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ یہ تم کیسی پاگلوں والی جادوئی پراسراریت والی بیکار باتیں کر رہے ہو؟ سانپ اور لڑکی کا عشق، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک انسانی لڑکی کیسے حیوان جانور سے شادی کرے گی؟ مسٹر آفیسر، تم مجھے تہماتی جاہلانہ باتوں سے بے وقوف مت بناؤ۔ مسٹر جارج نے مجھے فوری طور پر نوکری سے معطل کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ تم نے اپنے خلاف انکوائری ختم ہونے تک یہ شہر نہیں چھوڑنا، اور جب بھی تمہیں بلایا جائے تم پر لازم ہے کہ تم نے انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہے۔
نوکری سے معطلی میرے لیے کسی سانحِ عظیم میری زندگی کی سب سے بڑی چوٹ سے کم نہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی سولی پر لٹک گیا ہوں۔ میرے خلاف باقاعدہ انکوائری روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی تھی۔ اکبر خان، پرشاد کمل، بلراج سنگھ وغیرہ نے میرے حق میں گواہیاں دیں، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی میں نے سنتا دیوی، مناج کور کو سائیڈ ڈیوٹی پر بلایا تھا۔ انہوں نے سریندر ناتھ اور منہال سنگھ کے سنتا دیوی کے ساتھ ریپ کا بھی اعتراف کیا۔ مسٹر جارج نے بار بار روزانہ مجھے انکوائری کمیٹی کے سامنے بلا کر ذہنی طور پر مفلوج اور پاگل سا کر دیا تھا، حالانکہ میں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے سنتا دیوی اور مناج کور کو اپنی اور اسٹاف کی تفریح کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کا مقصد ہماری ذہنی جسمانی راحت تھی۔ پیسہ بھی ہمارا ذاتی تھا، اس سے حکومت کو کوئی مالیاتی نقصان نہیں ہوا۔ مسٹر جارج اور ایک انکوائری کا ممبر مسٹر کیپلے مجھ سے بعض دفعہ اتنے بے مقصد سوالات کرتے کہ مجھے طیش آ جاتا، میری ان سے لڑائی ہو جاتی۔ ایک ممبر مسٹر کیپلے نے مجھ سے کہا کہ تم یہ جھوٹ بات کر رہے ہو کہ سنتا دیوی کا کسی سانپ سے عشق تھا، وہ سانپ اس کا محبوب تھا، تم بکواس کرتے ہو یہ بات۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات سچ ہے اور میں نے اپنے موقف کے حق میں کچھ گواہیاں بھی دی تھیں۔ وہ ایک زیادہ ہی کمینہ سا انسان تھا۔ منہال سنگھ جو دوران ڈیوٹی بھاگ گیا تھا، اسے تلاش کرنے کے لیے ہمارے محکمے نے پولیس سے مدد لینے کو لکھا تھا۔ اس کا کچھ عرصے پتہ نہ چلا، لیکن ایک دن یہ خبر آئی کہ منہال سنگھ کو گجر خان کے گاؤں کے قریب ایک لمبے سے سانپ نے جسم پر لپٹ کر مار دیا ہے۔ وہ وہاں چھپا ہوا تھا۔ اس واقعے سے میں بھی سچی بات ہے بہت ڈرا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو سانپ اپنے انتقام کا اگلا نشانہ مجھے بنائے، کیونکہ سنتا دیوی نے کہا تھا کہ میں بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اسے تحفظ دینا میرا کام تھا۔ میں ہر وقت اس نئی کوفت اور پریشانی کا شکار رہتا تھا۔ انکوائری کمیٹی نے سنتا دیوی اور مناج کور کو بھی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا لکھا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی بھی مجھے تفشیش ہوئی تھی۔ بہرحال مجھے انکوائری کمیٹی نے اپنے حتمی فیصلے میں نوکری سے برطرف کر دیا اور میری پینشن اور مراد بند کرنے کے علاوہ خواہ مخواہ 2000 پاؤنڈ کا بھاری جرمانہ کر دیا۔ اس فیصلے سے مسٹر کیپلے کا حسد اور بغض صاف نظر آ رہا تھا۔ اب میں نوکری سے فارغ ہو گیا تھا، میری ذرا سی بے وقوفی میرے مستقبل کو تباہ و برباد کر گئی تھی۔ انکوائری کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا۔ دراصل میرا دل ہی ٹوٹ سا گیا تھا۔ بہرحال میں نے فتح پور سیکری کے بازار حسن جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے مناج کور کی یاد آ رہی تھی۔ میں ایک دن اس سے ملنے اس کے کوٹھے پر گیا۔ وہ فرتے جذبات اور محبت میں مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیسے ہو؟ میں نے اسے اپنی نوکری کی برخواستگی اور خستہ حالات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے تسلی دی کہ یہ تمہارا امتحان ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں سے بھی ملوایا۔ ان کا حلیہ غریبانہ اور مایوس کن تھا۔ تم نے دیکھ لیا نا ڈیوڈ، میں اپنے جسم کا دھندا اپنی مجبوری کی وجہ سے کرتی تھی۔ ہاں، تم واقعی ایک عام لٹیری اور فحاشہ لڑکی سے ہٹ کر صاف کور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، میں نے بھی اسے کہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ سنتا دیوی کہاں ہے؟ اس نے مجھے یہ دلخراش دکھی خبر سنائی کہ وہ جب تمہارے پاس سے اپنی عزت لٹوا کر آئی تھی، وہ اس دن سے شدید ذہنی دباؤ اور بخار کی شدت کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے بولنا اور ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت مسلسل اس جملے کی رٹ لگائی رہتی تھی کہ پھنو تم کہاں ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے جیون ساتھی، تم میری عزت کے ہتھیاروں سے عبرتناک انتقام ضرور لینا۔ پھر بلا آخر یہ باتیں کہتے کہتے وہ ایک دن مر گئی۔ میں نے مناج کور سے کہا کہ میں واپس انگلینڈ جا رہا ہوں، میرا یہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ تم اگر چاہو تو مجھے اس حالت میں بے حیثیت خاوند قبول کرو گی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرے گلے لگ کر بولی کہ کیا تم میرے 2 بچوں اور میرے دوسروں کے استعمال شدہ جسم سمیت مجھے قبول کرو گے؟ ہاں، میں نے روتے ہوئے اسے کہا تو وہ بولی ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میری مایوس کن اندھیرے والی زندگی میں کچھ روشنی سی آ گئی ہے۔ میں اس کے کوٹھے میں 2 روز رہا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کے بعد اپنا یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میری اس کی نائکا سے بھی بات ہوئی۔ سچی بات ہے کہ وہ بھی ایک اچھی عورت تھی۔ اس نے اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے ساتھ انگلینڈ لے جانے کے بعد اچھے تعلیمی اداروں میں داخل کروانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ میرے اور مناج کور کے درمیان طے ہوا تھا کہ ہم دونوں اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہیں گے، لیکن میری اس کہانی میں بڑا دل دکھانے والا موڑ آیا۔ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہو کچھ اور گیا۔
بہت برا ہوا۔ ایک دن مناج کور میرے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اچانک رات 3 بجے ہماری چارپائی کے نیچے سے ایک لمبا تقریباً 10 فٹ لمبا سانپ برآمد ہوا۔ وہ پہلے میرے اوپر آیا، میں نے اسے دیکھا تو میری گگی بن گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے خوف کے مارے میرے منہ میں تالا لگ گیا ہو۔ وہ سانپ رنگ اور شکل میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے سوناری گاؤں میں خیمہ نمبر 4 کی نالی سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سانپ مجھے چھوڑ کر بجلی کی مانند سوتی ہوئی مناج کور کے گلے سے بری طرح کنڈلی مار کر چمٹ گیا۔ میں نے اسے دبوچا کہ وہ اپنی گرفت چھوڑ دے، لیکن اس نے مناج کور کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بیچاری سیکنڈوں میں مر گئی۔ اس کے بعد سانپ نے مجھے بغور دیکھا۔ میں نے بائبل کی صورتیں پڑھیں، مسلمانوں کا جملہ اللہ اکبر کہا۔ وہ سانپ مجھے بغیر نقصان دیے فوراً ایک چھلانگ لگا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے زندگی بھر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ سنتا دیوی کے ریپ میں مناج کور کا کیا قصور تھا۔ وہ بیچاری بے وجہ اس کے عاشق سانپ کے انتقام کا نشانہ کیوں بنی؟ میری آخری خواہش مناج کور سے شادی کی تو پوری نہ ہو سکی، البتہ میں اس کے دونوں بچے انگلینڈ لے آیا۔ وہاں میں نے انہیں اعلیٰ اسکول میں داخل کروا دیا۔ مناج کور کی محبت آج بھی میرے دل میں ہے، اسے میں کبھی نہیں بھولا۔ اس کے ساتھ ہی سنتا دیوی کے عاشق اور محبوب سانپ کے پراسرار انتقام کو یاد کر کے میں آج بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہوں۔